मेरे सामने किताब है मसाइल रफ़अत कास्म। ये उसकी जिल्द नंबर है 2 और सफ़ा नंबर है 142। इसमें हेडिंग है जिससे गिरोहबंदी हो उसकी इमामत। इसके तहत हजरत ने लिखा है, इमामत के मकासद में एक बड़ा मकसद ये बताया गया है कि उसके ज़रिया मुक़्तदियों में उल्फत और महब्बत, मेल जोल और इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा हो, नीज़ इस्लाह और रुश्द व हिदायत की फ़िज़ा कायम हो। अगर कोई इसके बरखिलाफ़ मुक़्तदियों और अहले महल्ला में फितना फसाद और पार्टी बंदी पैदा करे वो इमामत के काबिल नहीं। ऐसे इमाम को खुद ही अलहदा हो जाना चाहिए। इसकी इमामत मकरूह तहरीमी है। दलील के तौर पर यहाँ लिखा है, लिक़ौली अलैहिस्सलाम मन अम्मा कौमन वहुम लहू कारिहूना अन्नल कराहता ले फसादिन फी। ये दलील लिखी है। और इसी तरीके से जो दूसरी किताब है आसमान के रोशन सितारे, उसमें हज़रत जुनादा बिन अबू उमैया अज़दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या लिखा है, जिसका अक्स भी मैं साथ इस अपनी वीडियो के लगा दूंगा। किताब के टाइटल का अक्स भी और उस सफ़े का अक्स भी। हज़रत जुनादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ अरसा बाद इमामत फरमाने लगे। मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए तो दाहिनी तरफ वाले मुक़्तदियों की तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या तुम मेरी इमामत पर राज़ी और खुश हो? सब ने जवाब हाँ में दिया, जी हाँ कहा। फिर बाईं तरफ वाले नमाजियों की तरफ मुँह करके उनसे पूछा, क्या तुम मेरी इमामत पर राज़ी और खुश हो? तो उन्होंने भी जवाब नाम से, जी हाँ से दिया। और फिर फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ये बात सीखी है, अख्ज़ की है कि अगर कोई इमाम नमाज पढ़ाए और मुक़्तदी उसकी इमामत पर राज़ी और खुश न हो तो उसकी नमाज का असर उसके दिल तक नहीं जाता, उसकी नमाज बेअसर होती है और हल्क से ऊपर ऊपर रहती है। ये दो बातें तो मैंने बतौर फ़िक़ी हवाला के और तारीख़ी हवाला के अर्ज़ की हैं। अब मैं आपसे ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमामत जो तनख्वाह लेकर के की जाती है, इसको इजारा अला ताआत से ताबीर किया गया है, जिसको मुतक़द्दिमीन में महल्ले नज़र महल्ले इख्तिलाफ़ था, ममनू राजे था, लेकिन मुताख़िरीन हज़रात ने बिनाबर ज़रूरत शरइया के जवाज़ बल्कि इस्तिहसान का फतवा दिया है। इजारा मुजीर और मुस्तजीर, अजीर और मुस्तजीर, इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा होता है और ये इमाम अजीर ख़ास होता है। लिहाजा जिन लोगों के साथ यानी मस्जिद की इंतज़ामिया मुतवल्ली कमेटी जिनके साथ इसकी कमिटमेंट हुई है, मुआहदा हुआ है, जिन्होंने इसको इमामत पर रखा और मुकर्रर किया है, वो जब चाहें चाहे बिला वजह भी हो तो वो फारिग कर सकते हैं और ये इजारा ख़त्म हो जाएगा और इमाम की इमामत का मनसब ख़त्म हो जाएगा। ये मैं शॉर्टकट इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि लंबी बात का मौका नहीं है, वरना ये इजारा चाहे कोई अजीर दुकान पे रखा जाए, चाहे कोई अजीर किसी फैक्ट्री इदारे में रखा जाए, चाहे कोई अजीर किसी घर पे रखा जाए, किसी खेत पे रखा जाए, कहीं भी कोई अजीर रखा जाए
تو اس اجیر کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو جب چاہے اجارے پہ رکھنے والا وہ اس کو ہٹا سکتا ہے، لازمی نہیں ہوتا کہ وہ اس کی شرعی وجہ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بلا وجہ ہٹانا نہیں چاہیے، بلا وجہ ہٹانا اچھا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ بلا وجہ نہیں ہٹانا چاہیے، بلا وجہ ہٹانا اچھا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے ہٹانے سے چاہے وہ بلا وجہ ہٹائے یا کسی معقول مناسب وجہ سے ہٹائے، وہ اجارہ ختم ہو جائے گا، وہ اجیر اب اس کا اجیر نہیں رہے گا، اجرت کا حقدار نہیں رہے گا۔ اب اگر وہ اس کے بعد اس کا کام کرتا بھی رہے تو بلا اجرت کرنا پڑے گا، اس کی مرضی چاہے تو اجرت دے چاہے تو نہ دے۔ اگر یہ بندہ کام کی وجہ سے اپنے وسائل سے یا اپنی چالاکی چستی سے اسی کے مال میں سے یا مسجد مدرسے کا اگر اجیر ہو، مدرسے کا استاذ ہے، پوری دنیا میں جتنے مدارس ہیں، اسکول ہیں پرائیویٹ، جب بھی کوئی ملازم رکھا جاتا ہے، ٹیچر رکھا جاتا ہے، کوئی اور ملازم رکھا جاتا ہے، تو جو رکھا جاتا ہے وہ جب چاہے اس کو ہٹاتے ہیں، بلا وجہ ہٹائیں، یہ الگ بات ہے کہ ہٹانا نہیں چاہیے، مناسب نہیں، لیکن ہٹ جاتا ہے، اجارہ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی شرعی معیار پہ یہ تول کے بیٹھ نہیں جاتا کہ پہلے یہاں شریعت کا فتویٰ لاؤ، میرے اوپر فتویٰ لگاؤ کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کام کو چھوڑوں گا۔ یہ نہ کوئی مدرسے کا استاذ کہتا ہے، نہ سکول کا ٹیچر کہتا ہے، نہ کسی فیکٹری کا ادارے کا ملازم کہتا ہے، نہ کوئی گھر کا ملازم کہتا ہے، کوئی بھی اجیر یہ بات نہیں کرتا۔ اس لیے آج تک کبھی کسی مسجد کے امام نے بھی یہ بات نہیں کی، اگر کسی نے کی ہے تو ہٹ دھرمی کی ہے، ضد کیا ہے اور شریعت کے خلاف کیا ہے، اس کا اجارہ بہرحال ختم ہو چکا تھا۔ یہاں میں چھوٹی سی ایک بات مجھے یاد آ گئی، ہمارے فیصل آباد میں جامعہ محمدیہ ایک ادارہ ہے، اس کے واسطے سے اس کا فاضل ایک مسجد میں بطور امام کے، بطور خادم کے، بطور قرآن مجید پڑھانے کے وہاں لگایا گیا، غلام رسول نامی مسجد ہے، اس میں مقرر کیا گیا۔ اور چند سال گزرنے کے بعد، تقریباً 10-12 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد، جو اس مسجد کا متولی تھا، جس نے اس کو وہاں مسجد میں رکھا تھا، مولانا عبدالرزاق صاحب جامعہ محمدیہ سے جس نے ساتھی کو لیا تھا، اس نے اس کو جواب دیا کہ وہ ساتھی جو کہ عرصہ لمبا وہاں گزار چکا تھا، مسجد کے نمازیوں سے، محلے داروں سے بڑی اچھی خاصی اس کی علیق سلیق ہو چکی تھی، تو وہ اسے کہنے لگے کہ آپ نے نہیں جانا، ہم آپ کو قطعاً نہیں جانے دیں گے۔ سارے محلے والے، حتیٰ کہ اس آدمی کے بیٹے پوتے بھی موجود تھے جس نے اصل میں وہ مسجد مدرسے کی جگہ وقف کی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں جانا، ہم اس بندے کو ہٹا دیں گے جو بندہ آپ کو رکھنے والا ہے اور آپ کو نکالنے والا ہے، اب ہم اس کو تو ہٹا دیں گے لیکن آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ تو اس ساتھی کو خیال آیا کہ مجھے یہاں مولانا عبدالرزاق سے میرے استاد صاحب ہیں، میں وہاں کا مکمل پڑھا ہوا ہوں شروع سے آخر تک، کیوں نہ ہو کہ میں ان سے مشورہ کر لوں کہ سارے محلے والے حتیٰ کہ واقف کی اولاد در اولاد وہ بھی مجھے یہاں رکھنے رہنے پر مصر ہے، اور مجھے جس بندے کو آپ نے مجھے دیا تھا اور جو مجھے آج تک تنخواہ دیتا رہا، متولی ان کی طرف سے جو ناظم بنا وہ مجھے جواب دے چکا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو میرا بیٹا جو کہ عالم اور مفتی ہے محمد نعمان شاہد سے، وہ اس کے ساتھ تھے، کہتے ہیں جب ہم نے اپنی بات بتائی تو مولانا عبدالرزاق صاحب غصے میں ہو گئے کہ جب آپ کو وہ بندہ جواب دے رہا ہے جس نے آپ کو رکھا اور جو آپ کو تنخواہ دے رہا ہے، تو آپ نے یہ سوچا کیسے ہے کہ اہل محلہ چونکہ میرے ساتھ ہیں اور فلاں میرے ساتھ ہے، یہ آپ کے ساتھ بنے ہیں تو انہی کے رکھنے کی وجہ سے بنے ہیں، اگر وہ آپ کو وہاں نہ رکھتا اور آپ کو وہاں اتنا سال موقع نہ دیتا، خدمت کا، کام کا، تنخواہ نہ دیتا، تو آپ کا ان محلے والوں سے تعلق بن جاتا۔ اب آج اس تعلق پہ تو نازاں ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق بن گیا، لوگ مجھے نہیں جانے دیتے، فوراً بستر اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم فتنے والے ہوگے۔ یہ بات بطور یعنی ایک واقعے کی میرے ذہن میں آ گئی، میں نے سنا دی۔ تو اس لیے مسجد کا امام اجیر ہے، اجیر عام ہے یا اجیر خاص ہے، اور اجیر خاص ہے کمیٹی کا، مسجد کے متولی کا، جن سے وہ تنخواہ لیتا رہا، جنہوں نے اس کو رکھا، وہ جس وقت جواب دیں۔ یہ الگ بات ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ان کو بلا وجہ جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر وہ بلا وجہ بھی دے دیں
تب بھی اجارہ ختم ہو جاتا ہے اور امام کا منصب امامت وہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مسجد کے مکان سے، مسجد کی کسی بھی جگہ سے، مسجد کی چیز سے، رہائش کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے اور اخراجات کے لحاظ سے، سہولیات کے لحاظ سے اگر اس کے بعد کوئی فائدہ اٹھاتا ہے مسجد کی موقوفہ چیز سے تو وہ ناجائز کرتا ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ویسے تو امامت تو ختم ہو گئی، لیکن اب ان گناہوں کی وجہ سے وہ اہل امامت بھی نہیں رہتا، امامت کی اہلیت اور لیاقت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔